अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनिला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनिलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नागवली की किस्त नंबर 5 के साथ, तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाये किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। रात की स्याही ने जैसे पूरे जंगल को अपनी आगोश में समेट रखा था। हर सू गहरी खामोशी की चादर तनी थी। सिर्फ झुंगर की मध्यम आवाज़ें और दूर कहीं उल्लू की मनहूस सदा उस सन्नाटे को चीरती थी। आसमान पर बादल छाए थे और कभी-कभार बिजली की चमक जंगल की हिब्बत को दो चंद कर देती। रानी वीरा देवी का आंचल कांटों में उलझ रहा था। पाँव की पाजेब की झनकार अब टूटी सांसों में छुप गई थी। वो नंगे पाँव खौफ और इज़्तिराब में जंगल की पगडंडी पर दौड़ती चली जा रही थी। उसकी सांसें हाँफ रही थीं, आँखें अंधेरे में कुछ ढूँढने की कोशिश कर रही थीं और दिल में बेनाम सा खदशा धड़कन बनकर गूंज रहा था। आहिल, आहिल, मेरे लाल, कहाँ हो तुम? वो नीम पागलों की मानिंद फिज़ा में आवाज़ देती जाती और झाड़ियों को चीरती आगे बढ़ती। अचानक सामने कहीं दूर एक मध्यम सा अक्स दिखाई दिया। वो करीब गई तो एक पुराना शिकस्ता कुआं नजर आया। कुएं के गिर्द घास उगी थी और किनारे पर कोई कमजोर सा वजूद खड़ा था। वीरा देवी के कदम जैसे जमीन से जा चिपके। आहिल, उसके लबों से निकला एक मध्यम लरजता हुआ नारा। 7 बरस का आहिल सिरक सफेद कुर्ते में नंगे पांव सर झुकाए कुएं के दहाने पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी लगती थी। चेहरे पर गहरी संजीदगी, मासूमियत में डूबा दुख, जैसे सदियों का बोझ उस नन्हे से कंधों पर रख दिया गया हो। बेटा नहीं, वहां मत जाना। वीरा देवी की चीख हवा में गूंजी और वो लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ लपकी। आहिल सिरक की नन्ही आंखें जैसे किसी अनजाने शहर में जकड़ी हुई थी। वो आसमान की तरफ देखता, फिर कुएं की तारीकी में झांकता और मध्यम आवाज में बोला, माँ, मैं अब थक गया हूँ। वो मुझे बुलाती है हर रात, वही आवाज, वही सरगोशी। वो कहती है, आहिल, मेरे पास आओ। माँ, मैं जा रहा हूँ उसके पास। उसके लहजे में वो दर्द था जो किसी 7 साला बच्चे के हिस्से में नहीं आना चाहिए था। वीरा देवी का कलेजा जैसे फटने को आ गया। उसकी सांसें अटक गईं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वीरा देवी तेजी से दौड़ते हुए उसके कुछ करीब पहुंची, फिर लर्जती आवाज में चीखी, आहिल, नहीं मेरे बच्चे। वो आवाज फरेब है, एक साया है। तू मेरा जिगर का टुकड़ा है ना, तुझे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। माँ, मुझे जाना होगा। वो अकेली है, वो तन्हा है, उसे मेरी जरूरत है। नहीं मेरे बच्चे, तेरी माँ को तेरी जरूरत है। तू मेरी जिंदगी का वो चिराग है जिससे सारा संसार रोशन है। कोई साया, कोई आंधी तुझे मुझसे छीन नहीं सकती। वो लपकी, दोनों बाजू फैलाए, आहिल की तरह बढ़ी, लेकिन आहिल की आंखों में उस वक्त सिर्फ वो पुरअसरार कशिश थी, जैसे किसी नामालूम ताकत ने उसके दिल व दिमाग पर गिरफ्त पा ली हो। माँ, वो मेरी दोस्त है, वो अकेली है,
وہ کہتی ہے میں اس کا مقدر ہوں۔ یہ کہہ کر آہل نے ایک آخری نظر ماں پر ڈالی اور اس کے لبوں پر ایک عجیب سی نیم مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے کے ساتھ کنویں کے دہانے پر کھڑا ہو گیا اور چھپاک ایک بھاری چیخ کے ساتھ پانی کی آواز گونجی۔ ویرا دیوی کے حلق سے ایک دل دہلانے والی چیخ نکلی۔ آہیل! وہ پاگلوں کی طرح کنویں کی طرف دوڑی، گھٹنوں کے بل گر گئی، کنویں کے منڈیر کو تھام کر چیخنے لگی۔ میرے بچے واپس آ جاؤ، ماں کو چھوڑ کر مت جانا آہیل۔ لیکن نیچے سے صرف سناٹا ابھرا۔ پانی کی سطح پر ہلکی سی جنبش بھی باقی نہ تھی، جیسے صدیوں سے وہ کنواں کسی کو نگلنے کے انتظار میں تھا، اور اب وہ خاموشی سے اپنی پیاس بجھا چکا تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا اور جنگل پھر سے اپنی ہیبت ناک خاموشی میں ڈوب گیا۔ ویرا دیوی کی ہولناک چیخ رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ آہل! وہ پسینے میں شرابور ہانپتی ہوئی ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ ان کی سانسیں بے قابو تھیں، آنکھوں سے آنسو یوں بہہ رہے تھے گویا برسوں کا ضبط ٹوٹ چکا ہو۔ اسی لمحے راجا رنجیت گھبرا کر جاگے، فوراً ان کے قریب آئے اور دو زانوں بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے تھام لیے۔ ویرا، کیا ہوا؟ آپ چیخیں کیوں؟ سب خیریت ہے؟ ویرا دیوی نے لرزتی آواز میں آنکھوں میں خوف سمیٹے ٹوٹے الفاظ میں بس یہی کہا۔ آہل، میرا آہل، وہ کنویں میں، وہ جا رہا تھا، اس نے کہا ماں وہ بلاتی ہے، میں نے روکا لیکن وہ ان کی ہچکیاں بند گئی اور وہ راجا کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ راجا رنجیت نے نرمی سے کہا، ان کی پشت سہلاتے ہوئے، بس ویرا، بس ضبط کیجیے، وہ ایک بھیانک سپنا تھا، حقیقت نہیں۔ آہل بالکل صحیح سلامت ہے، آپ نے بس نیند میں وہی پرانا ڈر دوبارہ دیکھ لیا ہے۔ ویرا دیوی نے سسکیوں کے درمیان راجا رنجیت کی بات سنی، لیکن ان کے چہرے پر چھائے ہوئے خوف نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ خواب ان کے دل پر زخم چھوڑ چکا ہے۔ نہیں راجا ٹھاکر، وہ کوئی عام خواب نہیں تھا، وہ پکار، وہ کنواں، وہ آواز، جیسے کچھ آہل کو کھینچ رہا ہو، جیسے کوئی اسے مجھ سے دور کرنا چاہتا ہو۔ راجا نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، ہم کسی صورت آہل کو کھونے نہیں دیں گے۔ ویرا، وہ ہمارا وارث ہے، ہمارا غرور ہے۔ اگر کوئی سایہ ہے بھی تو اب اس سایہ کو ہم دونوں کے درمیان سے گزر کر جانا ہوگا۔ ویرا دیوی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں موجود دھیمی روشنی ویرا دیوی کے خوف زدہ چہرے پر پڑتی رہی اور ہوا میں ان کے خواب کی گونج دیر تک محسوس ہوتی رہی۔ صبح کی دھوپ ہلکی ہلکی زمین پر پھیل رہی تھی جب ٹھاکر راجا رنجیت ویرا دیوی کے ہمراہ شتروگھن، وراٹ اور تنیشا گاؤں کی جانب روانہ ہوئے۔ گاؤں کی سرسبز فضاؤں میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور خوشبودار پھولوں کی مہک تھی۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے کنارے پہنچے، مقامی لوگ خوشی کے مارے خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ بچے پھولوں کی پتیاں اڑاتے ہوئے ان کے راستے میں بچھا رہے تھے اور بزرگ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ شتروگھن، وراٹ اور تنیشا سب حیرت زدہ رہ گئے۔
کیونکہ گاؤں میں موجود یہ شاندار حویلی ان کے شہر کی کسی بھی عمارت سے کہیں زیادہ بڑی اور شاندار تھی۔ سفید سنگ مرمر سے مزین دیواریں، بلند و بالا مینار، خوبصورت کھڑکیاں جن سے پھولوں کے گلدستے لٹک رہے تھے، اور درمیان میں کشادہ لان جس میں چھوٹے چھوٹے تالاب اور فوارے تھے، سب کچھ دل کو موہ لینے والا تھا۔ یہ تو ہمارے شہر کی حویلی سے بھی کئی گنا بڑی اور خوبصورت ہے، تنیشا نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ بھیا، یہ تو خواب لگتی ہے، کیا واقعی یہاں لوگ رہتے ہیں؟ وراٹ حیرت سے بولا۔ ہاں جی، یہی ہمارا گاؤں ہے، اور آج ہم سب اپنے آبائی گھر واپس آئے ہیں، شتروگن نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ جب وہ سب حویلی کے بڑے سنہری دروازے سے اندر داخل ہوئے تو شتروگھن، وراٹ اور تنیشا کی آنکھیں حیرت و خوشی کے امتزاج سے بھر گئیں۔ اندرون حویلی کا منظر باہر کے خوبصورت لان سے بھی کئی زیادہ دلکش تھا۔ سفید سنگ مرمر کی چمکتی ہوئی دیواریں، بلند چھتوں پر نفیس کنندہ کاری اور چراغوں کی روشنی میں سنہرے آئینے چمک رہے تھے۔ ہر کمرہ اپنے اندر ایک کہانی چھپائے ہوئے لگ رہا تھا، اور ہر گوشے سے مہارت سے سنوارے گئے فرنیچر کی خوشبو اور شان محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمین جو سیاہ اور سنہرے وردیوں میں ملبوس تھے، ایک قطار میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لیے، مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار۔ باورچی، مالی اور خدمتگار، سب کے چہرے پر خوشی اور احترام کی جھلک تھی۔ جیسے ہی ٹھاکر راجا رنجیت، ویرا دیوی اور ان کے تینوں بچے آگے بڑھے، ملازمین نے خلوص سے سر جھکایا اور پھولوں کا ہار پہنانے کے ساتھ خوشبودار پتیاں ان پر چھڑکیں۔ ڈیڈ، یہ تو کسی محل سے کم نہیں، اور دیکھو ملازمین کتنے باوقار اور شائستہ ہیں، تنیشا بے یقینی سے بولی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو واقعی لگتا ہے کہ ہم کسی خواب میں ہیں۔ ہر چیز میں شان اور عظمت جھلک رہی ہے، وراٹ نے بھی مسکرا کر کہا۔ یہ ہماری زمین، ہماری جڑیں اور ہماری پہچان ہے۔ آج ہم واپس آئے ہیں، اور یہ حویلی ہمارے خاندان کی پشتینی حویلی ہے۔ یہ ہماری ثقافتی دروہر کا حصہ ہے، جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی محنت اور عزت سے حاصل ہوئی ہے، ٹھاکر راجا رنجیت نے سینہ چوڑا کر کے کہا۔ حویلی کے سب سے بڑے ہال میں پہنچ کر شتروگھن نے ایک لمحے کے لیے رک کر سب کچھ دیکھا۔ کھڑکیاں جن میں رنگ برنگی پردے لہرا رہے تھے، قالینوں پر نفیس کڑھائی اور سنہرے فانوس جن کی روشنی میں حال سنہرے سحر انگیز منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہم کسی پرانی بادشاہت میں پہنچ گئے ہوں۔ تنیشا نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، پھر ششدر ہو کر دھیرے سے بولی۔ اوفو پگلی، ڈیڈ چاہے کسی سلطنت کے بادشاہ نہ ہو، مگر اس گاؤں کے راجا تو ہیں نا، اور ویسے ہی روپ بھی رکھتے ہیں۔ شتروگھن نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ تنیشا ہنستے ہوئے بولی، ہاں سچ کہہ رہے ہیں، یہاں تو ہر اینٹ پر ان کی حکمرانی کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ بھائی، اگر یہ سب ہمارے لیے ہے تو میں ہمیشہ یہیں رہنا چاہوں گا، وراٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سب ہمارے خاندان کی محنت، عزت اور وقار کی میراث ہے، اور آج سے ہم سب اس کی حفاظت کریں گے، اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کے لیے، شتروگھن نے ہلکی مسکان کے ساتھ پرعزم کہا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسی لگ رہی ہے، اور اس ناول کے ریڈر سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری ناول ارتکاب جرم اسے بھی ریڈ کریں، وہ بھی بہت اچھی ناول ہے۔
اس کے تقریباً 38 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ میرے چینل پہ اور بھی ناولس ہیں، وہ بھی ریڈ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔